बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह हम आज भी इमाम गज़ाली की शार आफ़ाक़ किताब अहया उलूमुद्दीन का मुताला जारी रखेंगे। और आज मैंने जिस टॉपिक के ऊपर चीज़ें जमा की हैं उस टॉपिक का नाम है तालीम की फ़जीलत कुरान शरीफ की नज़र में, और तालीम की फ़जीलत अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, और तालीम की फ़जीलत सहाबा कराम और तबा ताबीन की अक़वाल की रोशनी में। इस टॉपिक पर इमाम गज़ाली साहब ने बहुत तवील एक बाब लिखा है। मैंने उसमें से चीज़ें जमा की हैं और मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट की वॉइस नोट में वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो पहली चीज़ है कि तालीम कुरान की रोशनी में, कुरान की नज़र में। पहली हमें सूरत मिलती है पारा नंबर 24 रुकू नंबर 19 आयत नंबर 33 में। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और ख़ुद भी नेक अमल करे। ये बहुत खूबसूरत हदीस कुरान शरीफ की आयत है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आदमी जो है, बंदा जो है, वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और ख़ुद भी नेक अमल करे। तो उसकी ये आयत बताती है कि हमें पहले ख़ुद हम नेक अमल करना है, अपने अंदर वो खूबियाँ पैदा करनी है जिसकी हम दावा देने वाले हैं, और फिर हम उसको आगे बढ़ाएं। तो इंशाअल्लाह इससे बेहतर कोई और बात नहीं हो सकती। एक और कुरान शरीफ की आयत है पारा नंबर 14 रुकू नंबर 23 आयत नंबर 133। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने आप रब की तरफ इल्म की बातों और अच्छी नसीहतों के ज़रिए बनिए। आप अपनी रब की तरफ अच्छी बातों और अच्छी नसीहतों का ज़रिए बुलाइए। और एक और कुरान शरीफ की आयत है कि पारा नंबर 1 रुकू नंबर 15 आयत नंबर 129, और उनको इसमें आसमानी किताब और हिकमत की तालीम दिया करें। ये मैंने 3 की आयतें जमा की हैं कुरान शरीफ की इस तालीम के सिलसिले में, और मैं अब कुछ शेयर करता हूँ अहादीस की रोशनी में। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हदीस बुखारी, मुस्लिम और अहमद की रावी हदीस है, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत माद रज़ी अल्लाह अन्हा को यमन भेजा तो उनसे इरशाद फरमाया कि तेरे ज़रिए किसी एक शख्स को अल्लाह हिदायत दे दे तो तेरे लिए दुनिया माफिया से बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और हदीस अबुल अब्बास ज़हबी से रिपोर्ट है, और उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला आबिदीन और मुजाहिदीन से कहेंगे कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। उलमा अर्ज़ करेंगे, ऐ अल्लाह, इन्होंने तो इल्म की तोफ़ैल इबादत की और जहाद किया। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुम मेरे नज़दीक मलाइका की तरह हो, शफ़ात करो, तुम्हारी शफ़ातें कबूल की जाएंगी, कि वो सिफारिश करेंगे और जन्नत में चले जाएंगे। इस हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला उलमा कराम से कहेगा कि वो शफ़ात करें और फिर उनकी शफ़ात कबूल की जाएगी, और फिर वो शफ़ात करने के बाद जन्नत में चले जाएंगे। और इस हदीस की रोशनी में एक और बहुत खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मेरे लिए मेरे नज़दीक मलाइका की तरह हो, यानी कि जो उलमा हैं वो अल्लाह ताला की नज़र में मलाइका फरिश्ते जैसे हैं। और ये एज़ाज़ कराम इस इल्म की वजह से होगा जो तालीम का ज़रिया लोगों तक पहुंचाते थे। इस इल्म की वजह से नहीं होगा कि ये शख्स अपने इल्म हासिल करता था और उसको दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुंचाता था, दूसरों को वो अपने इल्म से सिखाता नहीं था। एक और हदीस है जो बुखारी और मुस्लिम में रिपोर्ट हुई है कि अल्लाह ताला कौमों को इल्म देकर छीन नहीं लेता, बल्कि वो उलमा के मरने से ख़त्म हो जाते हैं। चुनांचे जब भी कोई आलिम मरता है तो इसका इल्म इसके साथ चला जाता है, यहाँ तक कि जाहिर सरदारों के अलावा कोई बाकी नहीं। अगर उनसे कोई पूछता है तो वो बग़ैर वाक़फ़ियत के फतवे दे देते हैं, ख़ुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। और एक और हदीस है जो तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में, इब्न माजा, इब्न हब्बान और हाकिम में रिपोर्ट हुई है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इल्म हासिल करे
پھر اسے چھپائے تو اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگام پہنائے گا۔ ایک اور حدیث طبرانی نے رپورٹ کی ہے کہ بہترین علم، بہترین ہدیہ وہ کلمہ حکمت ہے جسے تو سنے اور یاد کرے اور پھر اسے اپنے مسلمان بھائی کو پاک سکھانے کے لیے لے جائے تو تیرا یہ عمل 1 برس کی عبادت کے برابر ہوگا۔ میں دوبارہ اسے ریپیٹ کرتا ہوں، دہراتا ہوں اس حدیث کو کہ بہترین ہدیہ وہ کلمہ حکمت ہے جسے تو سنے اور یاد کرے اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو پاک سکھانے کے لیے لے جائے تو تیرا یہ عمل 1 برس کی عبادت کے برابر ہوگا۔ اور ایک اور حدیث ترمذی سے ان کی رپورٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے، تمام آسمانوں اور زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں، مچھلیاں پانی میں، اس شخص پہ رحمت بھیجتی ہیں جو لوگوں کی خیر کی بات سکھاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ عبداللہ ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو 2 مجلسیں دیکھیں۔ ایک مجلس میں لوگ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے اور اس کی طرف متوجہ تھے، دوسری مسجد میں لوگ پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ تو دعائیں کر رہے ہیں، اگر وہ چاہے تو ان کو دے، چاہے تو نہ دے، اور یہ لوگ تعلیم دے رہے ہیں، مجھ کو بھی اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر وہ ان کی طرف پلٹے ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوئی ہے کہ اللہ نے مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے۔ اس کی مثال اس بہت سی بارش کی ہے اس کی مثال اس بہت سی بارش کی ہے جو کسی زمین پر برسے، اس پانی کا ایک ٹکڑا پانی جذب کر لے اور بہت سی گھاس پھوس اگائے، اس کا دوسرا ٹکڑا پانی روک لے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نفع پہنچائے اور یہاں سے پانی پئیں، کھیتوں کو سیراب کریں، اور ایک ٹکڑا ایسا ہو کہ وہ نہ پانی جمع کرے نہ گھاس اگائے۔ اس حدیث سے پہلی مثال ان لوگوں کی ہے جو اپنے علم سے نفع حاصل کر رہے ہیں، اور دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جو اپنے علم سے خود بھی نفع حاصل کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی نفع پہنچا رہے ہیں، اور تیسری مثال ان لوگوں کی ہے جو دونوں سے محروم ہیں۔ ایک اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کی عمل کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں سے منقطع نہیں ہوتا: ایک ایسا علم جس سے اوروں کو فائدہ ہو، ایک صدقہ جاریہ سے، اور ایک صالح اولاد سے جو اس کے لیے کار خیر کی دعا کرے۔ ایک اور ترمذی، مسلم، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے خیر پہ عمل کرنے والا۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور حدیث ہے بخاری میں اور مسلم میں رپورٹ ہوئی ہے کہ حسد صرف 2 ہی شخصوں پر ہونا چاہیے، ایک وہ اس شخص پر جسے اللہ نے حکمت عطا کی اور اس کے باوجود وہ عمل کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے، دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا اور پھر اسے خیر راہ میں لوٹانے پر مسلط کر دیا ہے۔ یہ کچھ چیزیں میں نے حدیثیں جمع کی تھیں، علم سے ریلیٹڈ اور علم کے متعلق ہے۔ اب میں تعلیم کے متعلق صحابہ اور تابعین کے اقوال کی روشنی میں کچھ باتیں کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی حدیث بیان کرے اور اس پر عمل کرے تو اسے ان لوگوں کے برابر ثواب ملے گا جو اس پر عمل کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ اور حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص لوگوں کو خیر کی بات سکھائے، دنیا کی تمام چیزیں یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے، عالم اللہ اور اس کے مخلوق کے درمیان واسطے کی حیثیت رکھتا ہے، دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح اس ذمہ داری نبھاتا ہے۔ بعض اہل نظر فرماتے ہیں کہ علماء روشنی کے مینارے ہیں، ہر طرف سے ان کے عہد کے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں،
اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی زندگی گزارتے، یعنی علماء لوگوں کو تعلیم کے ذریعے بہیمیت سے انسانی کی طرف لاتے ہیں۔ مکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم کی ایک قیمت ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، علم کی قیمت یہ ہے کہ اسے کسی ایسے شخص کو سکھائے جو اس کی حفاظت کر سکے۔ یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علماء ماں باپ سے زیادہ شفیق و مہربان ہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، ماں باپ تو لوگوں کو دنیا میں کی آگ سے بچاتے ہیں اور علماء آخرت کی آگ سے بچاتے ہیں۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ علم کا پہلا درجہ خاموشی ہے، پھر سننا، پھر یاد کرنا، پھر عمل کرنا، پھر لوگوں میں اس کی اشاعت کرنا۔ اس میں یہ ہمیں بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی علم سیکھو تو پہلے اس کو خاموشی کے ساتھ جذب کرنے کی کوشش کرو، پھر اس کو سنو، پھر اس کو یاد کرنے کی کوشش کرو، پھر اس پہ عمل کرو، پھر آخر میں جا کر پھر لوگوں کی اشاعت کرو۔ میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں کہ بعض حضرات کا قول ہے کہ علم کا پہلا درجہ خاموشی ہے، پھر سننا، پھر یاد کرنا، پھر عمل کرنا، پھر لوگوں میں اس کی اشاعت کرنا۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں، ان کا یہ قول بہت لمبا ہے، میں پورا پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت معاذ ابن جبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم اس لیے حاصل کرو کہ اس کا حاصل کرنا خوف الہی ہے، اس کا طلب عبادت ہے، اس کا درس دینا تسبیح ہے، علمی گفتگو کرنا جہاد ہے، جو شخص نہ جانتا ہو اسے پڑھانا خیرات ہے، جو علم کا اہل ہو اس کے علم کی دولت سے نوازنا تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ علم تنہائی کا ساتھی، سفر کا شفیق، دین کا رہنما، تنگ و دستی میں خوشحالی میں چراغ راہ، دوستوں کا مشیر، اجنبی لوگوں میں قرابت پیدا کرنے والا، دشمنوں کے حق میں تیغ برّاں، راہ جنت کا روشن مینار ہے۔ اس علم کی بدولت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو عظمت عطا کرتا ہے، انہیں قائد رہنما اور سردار بناتا ہے۔ لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے عمل کو دلیل بناتے ہیں۔ فرشتے ان کی دوستی اور رفاقت میں خواہش کرتے ہیں، اپنے بازو اس کے جسم سے مس کرتے ہیں۔ بحر و بر کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، کیڑے، خشکی کے درندے اور چوپائے، آسمان کے چاند و سورج، ستارے سب اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے علم دل کی روشنی ہے، علم نور ہے، اس سے تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں۔ علم کی بدولت انسان نیک لوگوں کے بلند درجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ علمی امور پہ غور و فکر کرنا روزے رکھنے کے برابر ہے۔ علم کی تدریس میں مشغول رہنا شب بیداری کے برابر ہے۔ علم ہی اللہ کو اطاعت، عبادت، تسبیح و تحمید کا حق ادا کرتا ہوتا ہے۔ اسی سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، صلہ رحمی کی توفیق ہوتی ہے، حلال و حرام میں تمیز کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ علم امام ہے، عمل اس کا تابع ہے۔ خوش قسمت لوگوں کے دل میں علم کی آماجگاہ بن جاتی ہے، بدقسمت لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ ہم اللہ سے حسن توفیق کے خواہ ہیں۔ میں اپنا وائس نوٹ یہاں ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں علم کی فضیلت کے عقلی دلائل پر انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، اور یہ سب دلائل امام غزالی کی کتاب سے ہی لوں گا میں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔